अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला सूरह अल-अराफ आयत 168 टू 206 हम कुरान अज़ीम से इस्तिफादा करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामि कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्दि उममा। और हमने उन्हें गिरोहों में बांट दिया, टोलियों में बांट दिया। किनको? बनी इसराइल को। उनके आमाल की वजह से बनी इसराइल का जिक्र हो रहा है। फरमाया मिनहुम अस्सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक। उनमें से कुछ तो साले हैं और कुछ इसके अलावा हैं, यानी बुरे हैं, गैर साले हैं। और हमने उन्हें नेमतें देके और परेशानियों में मुब्तला करके दोनों तरह से आजमाया ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू करें। तो अक्सर ये सवाल होता है कि आजमाइशें क्यों आती हैं। उसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में दे दिया है कि एक तो ये कि आजमाइश इसलिए आती है ताकि इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे, और अगर उसको कामयाबी मिलती है, नेमतें मिलती हैं, तो वो भी आजमाइश है। अल्लाह ताला ये देख रहे होते हैं कि ये नेमतें पाकर इन नेमतों का क्रेडिट और एहसास क्या है इस बंदे को कि ये नेमतें अल्लाह ने दी या उसके किसी अपने ज़ाती कमाल का ज़रिया है। तो जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्रेडिट देता है वो फिर अल्लाह की अताअत की तरफ झुक जाता है, अल्लाह ताला का मुती हो जाता है। इसी तरह परेशानी मुसीबत में मुब्तला करना भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आजमाइश होता है। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम ऐसे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के साथ वाबस्ता रहें, सब्र के साथ, इस्तिक़ामत के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते रहें, अल्लाह की तरफ रुजू करते रहें। फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन वरिथुल किताब। और उनके बाद ऐसे लोग आए जो अल्लाह की किताब के वारिस बनते ही उसके बदले में इस दुनिया के फ़ायदों को कबूल करने लगे और कहने लगे कि हमें माफ़ कर दिया जाएगा। बनी इसराइल का यही हाल रहा, यानी वो मान के ना देते थे अल्लाह की बात। यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आ गया। आपके ज़माने में जो यहूद थे उनका हाल बयान किया जा रहा है कि वो नहायत नाखल्फ थे, हर खूबी उनसे रुखसत हो गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह की किताब तौरात के अहकामात को भी तब्दील कर दिया और इतना तब्दील किया कि यही अपना पेशा बना लिया। रिश्वतें ले लेके अल्लाह की किताब के मुखालिफ फैसले करते और फिर खुद को धोखा देते हुए कहते कि हमें कुछ नहीं होगा, अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। उसका जिक्र किया जा रहा है। वो भी अहले किताब थे। हमें भी कभी गुनाहों पे दलेर नहीं होना चाहिए कि हम करते चले जाएं और फिर कहें कि नहीं, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो माफ़ कर देगा। गुनाह करते वक्त सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि जिस ज़ात को हम नाराज़ कर रहे हैं वो बहुत बड़ी ज़ात है, एक ऐसी ज़ात कि जिसकी रहम और करम के बग़ैर हम सांस भी नहीं ले सकते। फरमाया और अगर फिर दोबारा ऐसा ही कोई दुनियावी फ़ायदा उन्हें पेश किया जाता तो उसे कबूल कर लेते, यानी दिल से तौबा नहीं करते थे। उनकी अखलाकी पस्ती इंतहा को पहुंची हुई थी। उनकी ज़ुबान और उनके दिल में बहुत तफावत था। फरमाया क्या अल्लाह की किताब में उनसे अहद नहीं लिया गया था कि वो अल्लाह के बारे में सिर्फ हक बात कहें, और उन्होंने इन बातों को पढ़ भी लिया था और इस किताब में जो कुछ था यानी वो उसको जानते थे। तो दो बातें उनसे किताब में अहद की सूरत बांधी गई। नंबर एक कि वो किताब को एज इट इज़ बयान करेंगे, उसमें कोई तहरीफ नहीं करेंगे। वदरसू माफ़ी, और इसको पढ़ते पढ़ाते सीखते सिखाते रहेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया क्योंकि वो ना अहल वारिस थे। ना अहल वारिस क्या करते हैं? वो
کتاب کو، اللہ کی کتاب کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، کتاب کا حق ادا نہیں کرتے، بلکہ کتاب کو اپنی خواہشات، دنیاوی خواہشات پورا کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ جبکہ اہل وارث کون سے ہوتے ہیں؟ جو کتاب سیکھتے سکھاتے ہیں، کتاب پہ عمل کرتے ہیں اور ایز اٹ از اس کے احکامات کو لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن عظیم کے اہل وارثوں میں شامل فرمائے۔ پھر فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر ان کے لیے اچھا ہوگا جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو تقوی وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے۔ اس کی ڈیفینیشن تو بہت واسٹ ہے، جو انشاءاللہ ہم قرآن کے سفر میں وقتاً فوقتاً جتنی ڈیفینیشنز کی اللہ توفیق دے گا ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ لیکن تقوی دراصل دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں ہر دم دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، ہر دم کہیں بھی انسان ہو اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور رسول کی پیروی بھی دراصل تقوی ہے۔ اور اپنے نفس کی مخالفت کرنا بھی دراصل تقوی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مقابل میں پیچھے کر دے، ان کی مخالفت کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی حاصل کیسے ہو؟ تو تقوی حاصل ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وابستگی کے ساتھ، کتاب سے وابستگی کے ساتھ، ایسا تعلق کہ غیر اللہ کے سامنے انسان کبھی دست سوال دراز نہ کرے، اور جو مل جائے اسے کافی سمجھے، جو بقدر ضرورت رزق ملے اسے اتنا کافی سمجھے کہ وہ ہر وقت دنیا اور دنیا کی چیزوں کے حصول کی دو میں نہ لگا رہے، جو مصیبتیں آئیں انہیں ہنسی خوشی سہ جائے اور اپنے نفس کی مخالفت سیکھ جائے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں عاجزی پانے کے لیے ذلت کو عزت پہ ترجیح دے۔ فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو پکڑ لیتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں ان سے۔ یمسکون بالکتاب کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا، اسے گرنے نہ دینا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا حق ادا کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس پہ عمل کرنا اور اسے اگلی نسلوں کو منتقل کرنا۔ تو جو لوگ یمسکون بالکتاب کر لیتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ دو کام کر کے دیکھیں، إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، کہ بے شک ہم ایسے مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہ کون ہے مصلح؟ جو اس کتاب کے ذریعے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ان کو پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا، اس طرح سے جیسے کوئی سائبان ہو۔ یہ چونکہ بات مانتے نہیں تھے تو اس لیے ان کے ساتھ یہ کیا گیا کہ پہاڑ ان کے سروں پہ معلق رہتا تھا کہ شاید یہ بات مان لے اللہ کی، اور انہیں گمان ہوا کہ وہ ان پہ گرنے ہی والا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے پوری قوت کے ساتھ پکڑ لو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ تو کتاب کو قوت سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان غافل نہ ہو کتاب سے، کبھی اسے سمجھے، اسے سیکھے، اس پہ عمل کرے، اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد کرتے رہو، یاد کراتے رہو، اس کا تذکرہ کرتے رہو، اس کی نصیحت لیتے رہو اور نصیحت دیتے رہو۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو امر محال ہے کہ انسان تقوی حاصل کر سکے بغیر کتاب کے، کتاب کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی اولاد کو ان کی پیٹھوں سے نکالا اور انہیں انہی کے بارے میں گواہ بنا کے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، وہ سب بولے بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کس بات کی؟ کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن نعمان جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب آدم سے عہد لیا، بس آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی جتنی بھی قیامت تک آنے والی اولاد ہے
ان کو ان کی پشت سے نکالا، اپنے سامنے پھیلایا اور یہ سوال کیا الستو بربکم، اور ان کا جواب بھی یہاں درج کر دیا گیا۔ ہم سب نے گواہی دی تھی کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ ایک اور حدیث میں اس کی مزید جو ڈیٹیل ملتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر زمین و آسمان اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو علم ہی نہ تھا۔ خوب جان لو میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور نہ کوئی اور رب ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تمہیں یہ عہد یاد دلائیں گے، اور تم پہ اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ اس پر تمام انسانوں نے گواہی دی، یعنی میں اور آپ بھی اس گواہی میں شامل ہیں۔ تو اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجنے سے پہلے اپنی پہچان ہمیں کرا دی، اور وہ پہچان ہمارے لاشعور میں رکھ دی۔ اب ہمارا فرض ہے کہ اس دنیا کے اندر جب ہم آ گئے تو اس کو لاشعور سے شعور میں لائیں، اور وہ کیسے؟ کتاب کے ذریعے، پیغمبر کی تعلیمات کے ذریعے، کیونکہ شرک کے لیے کوئی حجت باقی نہیں، اور اللہ کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا ملجا و ماوا ہو، ہمارا سینٹر آف لائف اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا یہ اس لیے کیا گیا کہ کہیں تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہمیں تو ان باتوں کی قطعی کوئی خبر تھی ہی نہیں، یا یہ کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادا نے تو اس سے پہلے شرک کیا تھا اور ہم تو انہی کی اولاد تھے، یعنی ہم پھر اس وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گئے، تو کیا تو ہمیں ان باطل پرستوں کے اعمال کی وجہ سے ہلاک کر دے گا؟ اور ہم اپنی آیات کو اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ انہیں اس آدمی کی خبر پڑھ کے سنائیے جس سے ہم نے اپنی آیات، اپنی کتاب کا علم دیا تھا۔ اس نے علم کا لبادہ اوڑھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن پھر جو ہی اس نے دنیا دیکھی تو اس نے وہ چولا اتار پھینکا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ غاوین میں سے ہو گیا، گم گشتہ راہ ہو گیا، گمراہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یاد رکھیں اللہ کی کتاب ایک ایسی بڑی نعمت ہے جو ہماری پروٹیکشن ہے، جب کبھی بھی ہم اسے چھوڑیں گے تو اللہ کی حفاظت ختم ہو جائے گی اور شیطان پیچھے لگ جائے گا، اور پھر انسان کا بہت مشکل ہے کہ کتاب کے بغیر وہ شیطان سے بچ سکے، اس کے وار سے بچ سکے۔ فرمایا اگر ہم چاہتے تو اسے اس کی وجہ سے رفعت و بلندی عطا کرتے۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ کی کتاب کے علم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بلندی عطا کریں گے، اور جن کے پاس علم، جنہیں علم دیا گیا ہے، ان کے درجے بڑے بلند ہیں۔ لیکن علم کتنا ہے انسان کے پاس؟ جتنا اس کا عمل ہو، کہ انسان کتاب کا علم حاصل کرے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو پستی میں گرتا چلا گیا، وہ تو زمین کی طرف جھکتا چلا گیا، دنیا کے جال میں پھنس گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، اس نے خواہش نفس کا فرما بردار بن گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بس اس کی مثال اللہ تعالیٰ کتے سے دیتے ہیں، اس کی مثال کتے کی سی ہے، نفس کا کتا، کیونکہ کتا لالچ کا سمبل ہے جس کی ہر وقت رال ٹپکتی رہتی ہے۔ فرمایا اگر تم اس پہ کچھ بوجھ ڈالو
تو زبان باہر نکالتا ہے، اور اگر اس کے حال پہ چھوڑ دو تب بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے، یعنی ہر وقت اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے، دنیا کے لالچ میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ ان کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یعنی نہ مانا یا فراموش کر دیا اور عمل نہ کیا۔ بس آپ ان لوگوں کو یہ قصے سناتے رہیے، شاید کہ وہ غور و فکر سے کام لیں، یعنی یہ طرز عمل چھوڑ دیں۔ بہت ہی بد صفت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، اور وہ اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص بھی دنیا کو اللہ کی کتاب پہ ترجیح دیتا ہے تو اللہ پھر اس کو گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کی خصلت پھر کتے کی طرح کی ہو جاتی ہے جو دنیا کی لالچ میں مبتلا رہتا ہے، اس سے اس کا جی نہیں بھرتا۔ تو ہمیں سکھایا کیا گیا ہے کہ اگر ہم نہیں بننا چاہتے دنیا کے کتے تو آئیے کتاب کو تھامیں، اس سے سیکھیں، اس سے سمجھیں، اس سے اپنی ترجیح اول بنائیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور کبھی بھی دنیا کے فائدے کے لیے کتاب کو پیچھے نہ کریں، کتاب کو نہ چھوڑیں، بلکہ کیا کریں؟ یمسکون بالکتاب، پوری مضبوطی اور شرح صدر کے ساتھ کتاب کو تھام لیں۔ فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالی ہدایت اسے دیتا ہے جس کے دل میں ہدایت کی طلب تڑپ ہوتی ہے، جو کوشش کرتا ہے اور اسباب اختیار کرتا ہے ہدایت کے، اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ اور بھٹکاتا کس کو ہے؟ کہ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کی طرف نہیں جھکتا، نہیں مانتا اللہ کی بات، تو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس خسارے سے بچائے۔ فرمایا ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ان کا طرز عمل ایسا ہے کہ وہ جہنم ہی کے قابل ہیں، ان کے دل ایسے ہیں جن سے سمجھتے نہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جہنم کے قابل کون ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ دل سمجھ نہیں رکھتے، اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے، دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ اس سے دیکھتے نہیں، ان کی آنکھیں حق سے اندھی ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن وہ اس سے نہیں سنتے۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو چوپایوں جیسے ہیں، جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ غافل لوگ ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ غفلت کی زندگی، غفلت کس سے؟ آخرت سے، اللہ کی ملاقات سے، واپسی سے غافل شخص بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت جانور سے بھی بدتر ہے۔ کون ہے یہ؟ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، دل، آنکھوں، کان کو اللہ کا بھیجا ہوا حق سیکھنے سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس تم لوگ انہی ناموں کے ذریعے سے اس کو پکارو۔ ایک تو اس کو پکارنا برحق، ایک تو اس کو پسند کہ ہم اس کو پکاریں، دوسرے ہم محتاج، پکارنے کا طریقہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نام جو ہیں ان کے ذریعے سے اس کو پکارو۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ کون سے نام ہیں؟ صفاتی۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے جس میں ساری صفات شامل ہیں۔ فرمایا جو ان کا احصاء کرے گا، یعنی انہیں سیکھے گا، انہیں سمجھے گا، انہیں یاد کرے گا اور یاد رکھے گا اپنی زندگی میں، فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ اور فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی ان کے غلط معنی بیان کرتے ہیں، انہیں عنقریب ان کے کیے کی سزا دی جائے گی۔ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو دین حق پہ چلتی ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔
ظاہر ہے کہ یہ وہی جماعت ہے جو قرآن اور سنت کو تھامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، ہم انہیں ہلاکت تک اس طرح پہنچا دیتے ہیں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یعنی ان کی پکڑ نہیں کرتا دنیا میں۔ بے شک میری چال بڑی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دے تو ڈر جانا چاہیے، کیونکہ جب وہ پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ فرمایا کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے ساتھی کو کوئی مجنون لاحق نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں۔ فرمایا وہ تو محض صاف صاف ڈرانے والا ہے۔ کیا انہوں نے آسمان و زمین کی تدبیر سلطنت اور اللہ کی تمام دیگر مخلوقات پہ غور نہیں کیا، اور اس بات پہ غور نہیں کیا کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب ہی آ گیا ہو؟ تو اب اس قرآن کے بعد وہ کس چیز پہ ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ تو قرآن ہمارے پاس ہے، یہی ایمان کا سورس اور ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ آئیے قرآن کی طرف، آئیے اسے سیکھیے، آئیے اسے سمجھیے، آئیے اس کے لیے اپنا وقت لگائیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف میرے رب کو ہے، اسے اس کے وقت مقرر پر اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہ کرے گا، اور وہ زمین و آسمان پہ بڑا بھاری وقت ہوگا، وہ تمہارے سامنے اچانک آ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم اس طرح سے ہے کہ قیامت اچانک اس طرح آئے گی کہ دو لوگوں نے اپنے سامنے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، لیکن وہ اس کی خرید و فروخت نہ کر سکیں گے۔ کوئی شخص اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا تو وہ اس کا دودھ بھی دھو نہ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ کوئی شخص اپنا حوض لے کود رہا ہوگا، وہ اسے بھی مکمل نہ کر پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ کوئی شخص کھانا کھا رہا ہوگا، وہ نوالا منہ تک نہ لے جا سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ عام زندگی کے معمولات میں لوگ مشغول ہوں گے کہ اچانک قیامت کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ کیوں بتایا گیا؟ تاکہ ہم ہر دم کانشیس رہیں، تقوی کی پوزیشن میں رہیں، اللہ کی یاد اور واپسی کی یاد ہمارے دل میں تازہ رہے۔ فرمایا لوگ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ ہر دم اس کی قرید میں لگے ہوئے ہیں۔ کس کی قرید میں؟ کہ کب قیامت آئے گی۔ آپ کہیے اس کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ آپ کہیے میں تو اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا، قل آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ تو پھر کون ہے مالک؟ اللہ رب العالمین، جو تمام انبیاء علیہ السلام کا بھی مالک ہے۔ آپ سے کہلوایا گیا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سی خیر اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ لیکن غیب کا مالک تو اللہ ہے۔ پھر آپ کی حیثیت کو کلیئر کیا گیا، آپ سے کہلوایا گیا ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو بس ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسی قوم کو جو یقین رکھتی ہو، یعنی ایمان رکھتی ہو۔ پھر فرمایا اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ تو شادی کا مقصد کیا ہے؟ سکون دینا، بیوی کا شوہر کو اور شوہر کا بیوی کو۔ ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم یہ مقصد پورا کر رہے ہیں۔ بس جب اس نے اس کے ساتھ مباشرت کی تو اسے ہلکا سا حمل قرار پا گیا جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بھاری ہو گئی تو دونوں نے اپنے رب
اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ دیا تو ہم یقیناً تیری شکر گزار بندوں میں سے ہوں گے۔ بس جب اللہ نے ان دونوں کو ایک صحیح سالم بچہ دیا تو اللہ نے انہیں جو دیا اس میں اللہ کا دوسروں کو شریک بنانے لگے۔ استغفر اللہ۔ یعنی دینے والا تو وہ اکیلا تھا، لیکن پھر کریڈٹ میں اوروں کو شامل کرنے لگے۔ اللہ ان کی شرکی اعمال سے بالا برتر ہے۔ کیا وہ اللہ کا شریک اپنے ان معبودوں کو بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود اللہ کی مخلوق ہیں، اور نہ وہ اپنی عبادت کرنے والوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم انہیں راہ راست کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہ کریں گے، تم انہیں بلاؤ یا چپ رہو، دونوں باتیں تمہارے لیے برابر ہیں۔ یعنی وہ تو اختیار ہی نہیں رکھتے، غیر اللہ کا کوئی اختیار نہیں۔ بے شک اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تم ہی جیسے اللہ کے بندے ہیں، تو تم انہیں پکارو، اور اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چلتے ہو، یعنی یہ بت یا فوت شدہ جن سے تم مانگتے ہو، یا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ چھوتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہیے کہ تم اپنے معبودوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف مل کے سازش کرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا ولی، میرا مددگار وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب قرآن عظیم نازل کیا، اور وہ ہمیشہ صالحین کا مددگار ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کی مدد چاہیے ہمیں تو پھر ہمیں صالح اعمال اختیار کرنا ہوں گے، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر آپ انہیں راہ راست کی طرف بلائیں گے تو وہ نہیں سنیں گے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ بصارت سے محروم ہیں، یعنی دیکھ کے بھی نہیں دیکھتے۔ اور اگلی آیت جو ہے یہ اعلیٰ ترین اخلاق کی جامع آیت ہے، اور اکثر مجھ جیسے کم عقل لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لوگوں سے معاملہ کیسے کریں۔ اس آیت میں رہنمائی کر دی گئی، خذ العفو، اف کو اپنا طریقہ بنا لیجئے، اپنی عادت بنا لیجئے، یعنی معافی۔ اس نے غلط کیا اس کو معاف کیا، اس نے غلط کیا اس کو معاف کیا، مٹا دیا۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لیکن جو عرف ہے، جو صحیح بات ہے، اچھی بات ہے، جو اللہ کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے، اس کا حکم دیتے رہیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض برتیے۔ جو بندہ سمجھ کے بھی نہیں سمجھتا تو پھر اسے اعراض برتنا چاہیے، اگنور کر دیجئے اس کو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کوئی شیطانی وسوسہ آپ کو اکسائے تو اللہ کے ذریعے سے پناہ مانگیے۔ انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو آج کا جملہ ہمارا یہی ہے کہ کوئی بھی شیطانی وسوسہ آئے، آخرت کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے، اللہ کی ذات، رسول کی ذات کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، یا مومنین کے حوالے سے، یا اپنے آس پاس کے لوگوں کے حوالے سے، بغیر کسی دلیل کے کوئی نیگیٹو خیال دل میں آئے، بار بار آئے، تو الرٹ ہو جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ اللہ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو ہمیں شیطان سے بچا سکتی ہے۔ کیا کہنا ہے اس وقت؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے، انسان کو غصے سے، انسان کو وسوسوں سے، انسان کو بہکنے سے، انسان کو دنیا پرستی سے بچانے کا نسخہ ہے۔ شرط کیا ہے؟ شعور سے مانگیں، دل سے مانگیں، وہ بڑا سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ فرمایا بے شک تقوی والوں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے تو وہ فوراً نصیحت پکڑ لیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں،
پھر وہ اچانک بصیرت والے بن جاتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے شیطانی وسواس سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صاحب بصیرت بنا دیتے ہیں۔ فرمایا اور ان کے بھائی انہیں کھینچ کر گمراہی میں پہنچا دیتے ہیں۔ کن کے بھائی؟ شیطانوں کے یا گمراہوں کے بھائی، اور اس بارے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ایسے میں بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی، اس کی پناہ میں خود کو دینا ہے۔ اور جب آپ ان کی مانگ کے مطابق کوئی نشانی نہیں لاتے، یعنی وہ مطالبے کرتے تھے کہ آپ یہ معجزہ لے آئیں، یہ معجزہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اسے تم نے خود کیوں نہ چن لیا، یعنی نشانی تم خود کیوں نہیں گھڑ لیتے، خود کیوں نہیں اپنی سلیکشن سے لے آتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بطور وحی نازل ہوتا ہے۔ ان قل، آپ کہیے، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، جو میرے رب کی طرف سے وحی آتی ہے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا ھذا بصائر من ربکم، ھذا کیا ہے؟ قرآن، یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے بصیرتوں کا خزانہ ہے، لے لیجئے یہ خزانہ، اس سے اپنا دامن بھر لیجئے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ تو یہ کتاب عظیم دل کی آنکھیں کھول دیتی ہے، جو اس کی طرف آئے، جو اسے سیکھے، اسے بصیرت عطا کرتی ہے، بھلائی کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہے، اور عذاب نار سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم سب کو نصیحت کی جا رہی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو، توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، اس وقت اور باتیں نہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو یہ طریقہ اپنا لیجئے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت نہیں بولنا۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے واضح احکام ہمیں پتہ چل گئے کہ قرآن کی تلاوت سنتے وقت خاموشی، 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 توجہ کس طرف ہو؟ قرآن کی طرف۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کیجئے۔ ذکر کیا ہے؟ اس کو یاد کرنا، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہو، چاہے وہ نماز کے ذریعے ہو، چاہے وہ تسبیحات کے ذریعے ہو، چاہے وہ دعا کے ذریعے ہو۔ فرمایا اپنے رب کو صبح و شام عاجزی کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، بغیر اونچی آواز کے اپنے دل میں یاد کیجئے، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے۔ تو کیا ہے ذکر الہی کی اصل؟ کہ بندہ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرے، اور اگر دل غافل ہے اور زبان چل رہی ہے تو یہ ذکر الہی نہیں، بلکہ چپکے چپکے دل میں یاد کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ کوئی ریا نہ آئے، اور اخلاص سے زیادہ قریب تر پکار ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو جب بندہ پکارے تو پوری گریہ زاری کے ساتھ، اپنے گناہوں کی شرمندگی کے اعتراف کے ساتھ، اللہ کا خوف، اس کی خشیت انسان کے دل پہ طاری ہو۔ کس وجہ سے؟ جو ہمارے اعمال میں کمی ہے، جو ہماری غلطیاں ہیں، کہ کہیں ان کی وجہ سے اللہ کی گرفت نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا، اے لوگو، تم لوگ کسی گونگے اور غائب کو نہیں پکارتے، جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت قریب ہے، لہٰذا چپ کے اسے پکارنا ہے۔ اور صبح شام سے مراد صبح شام کے اذکار تو ہیں ہی، لیکن اوورآل راؤنڈ دا کلاک اللہ کو پکارتے رہیں۔ کس طرح؟ کہ زبان اور دل دونوں ساتھ ساتھ چلے، کبھی دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ فرمایا بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اس کے لیے سجدہ گزار رہتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتے ہوئے سجدے کے مقام پہ پہنچتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے اس سے الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے میری تباہی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، مجھے سجدے کا حکم ملا، میں نے انکار کیا، میرے لیے
آنکھ ہے، تو سجدہ تلاوت حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، اور باقی جو 3 امام ہیں ان کے نزدیک یہ سنت ہے۔ سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب بھی ہم تلاوت کے اس مقام پہ آئیں، ہمیں اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ سجدے میں گر جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آمین۔ اللہ اکبر کہہ کر پھر اٹھ جانا چاہیے۔